खूबसूरत मौसम के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में अता किया है। आज खुदा कलाम में से चंद एक बातें सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कपड़ों को नहीं दिलों को चाक करो। क्या टॉपिक है? दिलों को चाक करो। आज हम इस बारे में सीखेंगे और खुदा के नाम को चलाते हैं। मेरे साथ निकालेगा योएल नबी का सहीफा, उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत। कलाम खुदा में से योएल नबी का सहीफा, उसका 2 बाब और उसकी 13 आयत। जिसने निकालेंगे आमीन। कलाम खुदा में यूं लिखा गया, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने दर पर खुदावंद की बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाएं। श्रीफल में सब लोग बैठ जाएं। कलाम खुदा में आज जो हमने सुना है, जो खुदा का कलाम हमारे कानों तक पहुंचा है, खुदा का बंदा ये लिखता है, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को क्या करो? चाक करो। यानी कि इसका मतलब है कि अपने कपड़ों को तब्दील नहीं करना, अपने कपड़ों को तब्दील करते जाएं और अपने दिल तब्दील ना करें, ऐसा नहीं। यानी कि आप कपड़े तब्दील करते हैं कुछ, लेकिन इसके साथ साथ हमने अपने दिलों को भी क्या करना है? चेंज करना है। अपने दिलों में तब्दीली लानी है। अपने दिल जो है वो पाक और साफ करना है। अगर हमारे दिल पाक नहीं है, अगर हमारे दिलों के अंदर बुराई है, तो इसका मतलब है कि हम खुदा के पसंदीदा लोग नहीं है। हमारे दिल जो है वो पाक होने चाहिए। हमारे दिल जो है उसके अंदर खुदा का कलाम जो है वो लिखा होना चाहिए। दाऊद की बात कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। जब कलाम अंदर होगा, जब कलाम हमारे दिल पर लिखा होगा, तो फिर हम गुनाह नहीं करेंगे। और यही बात योएल नबी हमें समझा रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है कि अपने कपड़ों को नहीं है बल्कि अपने दिलों को चाक करना है। खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो। हम खुदा की तरफ मतवज्जो नहीं होते, हम खुदा की तरफ नहीं आते। हम दुनियादारी की तरफ तो तवज्जो करते हैं, हम और दुनिया के काम सारे करते हैं, लेकिन हम खुदा की तरफ मुतवज्जो नहीं होते। जहाँ से सारी बरकतें, सारी नेमतें, हर दुनिया की जो चीजें हैं वो हमें मिलनी है, हम उस तरफ नहीं आते। कलाम में लिखा गया कि अगर खुदा की तरफ मुतवज्जो होंगे तो फिर दुनिया की सारी बरकतें जो है वो हमें मिल जाएगी, क्योंकि खुदा अपना आसमान खोलकर बरकत देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अगर हम खुदा की तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे तो फिर हम मुसीबत में भी हैं, परेशानी में भी हैं। एक खूबसूरत बात है कि रूह कुदस से भरा हुआ जो शख्स होता है ना, वो एक तो झूठ नहीं बोलता, किसी को फ्रेब नहीं देता और खुदा के हजूरी से दूर भी नहीं रहता। हम अपने आप को ये शो करते हैं, असी बड़े जड़े ना रूह ना भरे लोग, गैर ज़बानें बड़ी बोलते हैं। गैर ज़बान जहाँ पर भी हम गैर ज़बान बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन अंदर से क्या होंगे? खाली होंगे। जरूरी नहीं कि आपको गैर ज़बान आती है तो आप रूह से भरे हैं। रूह से भरा हुआ शख्स जो है वो नजर आ जाता है कि ये पाक रूह से भरा हुआ शख्स है। उसके अंदर ब्लेसिंग होती है, उसके अंदर खुदा का डर और खौफ होता है। गैर ज़बान बोलना अच्छी बात है, बाइबल मुकद्दस इसको मना नहीं करती, लेकिन अगर आपको गैर ज़बान आती है तो आप रूह से भरे भी हो, आप रूह से भी मामूर हो, आप खुदा का डर और खौफ रखने वाले हो। खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है।
خدا کا کلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جو روح سے بھرا ہوا شخص ہے وہ کبھی بھی خدا کی حضوری سے دور نہیں رہتا. جو خدا کی حضوری سے دور رہتے اس کا مطلب ہے کہ وہ روح سے بھرے ہوئے لوگ نہیں ہیں. جو چرچ نہیں آتے, دعا نہیں کرتے, روزہ نہیں رکھتے, اس کا مطلب ہے کہ وہ روح سے بھرے ہوئے شخص نہیں ہے. روح سے بھرا ہوا شخص جو ہے وہ خدا کی حضوری سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور نہیں ہوتا. روح سے معمول شخص جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے. روح سے بھرا ہوا شخص جو ہے وہ ہمیشہ خدا کی حضوری میں رہنا پسند کرتا ہے, خدا کے ساتھ چلنا پسند کرتا ہے. ہلیلویا, ہلیلویا. پہلی تواریخ پڑھیں, اس کا 16 باب اور اس کی 34 ورس پڑھیں تو اس میں لکھا ہے خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے. خداوند کا شکر کریں اس لیے کہ وہ نیک ہے, اور نیک شخص جو ہے وہ کسی کی برائی نہیں کرتا. ہلیلویا. نیک شخص ہوتا ہے نا وہ کسی کو برا بھلا نہیں کرتا. نیک شخص ہوتا ہے نا وہ کسی کو اریٹیٹ نہیں کرتا, وہ کسی کے خلاف بات نہیں کرتا. اس لیے کلام میں لکھا گیا شکر کریں کہ ہمارا جو خدا ہے وہ نیک ہے کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے. اور خدا کی شفقت کیا ہے؟ ابدی ہے. ایک دن کے لیے نہیں ہے, ایک سال کے لیے نہیں ہے, مہینے کے لیے نہیں ہے, ویک کے لیے نہیں ہے, بلکہ ابدی ہمیشہ کے لیے ہے. جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر ہمارے مرنے تک, بلکہ اس کے بعد بھی اس کی شفقت جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے. اور اگر خدا کی شفقت نہ ہو تو ہم جو ہے خدا کی شفقت اتنی ہے کہ ہم خدا سے ہر طرح کی دعا کرتے اور اس سے برکت دیتے ہیں. اور یہ اس کی شفقت ہے, یہ اس کی محبت ہے کہ وہ ہمیں ہر نعمت سے نوازتا ہے. ہلیلویا. زبور 42 پڑھیں اور اس کی 11ویں ہے تو اس میں لکھا ہے اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے, تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے. خدا سے امید رکھ کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے, میں پھر اس کی ستائش کروں گا. ہلیلویا, ہلیلویا. یہ داؤد جو ہے اس نے اپنے التجا خدا کو حضور پیش کی ہے. ہلیلویا. وہ اپنی التجا خدا کو پیش کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے, کہتا ہے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے. اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے, اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. کیا ہم نے کبھی ایسا سوال کیا اپنے آپ پہ؟ میں چرچ نہیں جاتا, مجھے بڑی شرمندگی تھی. کبھی ہم نے اپنے آپ کو سوال کیا؟ ایسا سوال ہم نہیں کرتے, اپنے آپ کو سوال نہیں کرتے. اپنے آپ پہ ہم کبھی بھی تنقید نہیں کرتے. ہم لوگوں پہ تنقید کرنا پسند کرتے ہیں لیکن خود پہ تنقید نہیں کرتے. ہم خود کو برا نہیں کہیں گے, اپنے آپ کو اچھا کریں گے, دوسرے کو برا کہہ دیں گے, وہ بے شک اچھا بھی ہو. ہم کسی کو برا کہنے میں 1 سیکنڈ لگاتے ہیں لیکن خود اپنی طرف توجہ نہیں کرتے. یہاں پر داؤد یہ بات بتا رہا ہے اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے, تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے. جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر بے چینی آ جاتی ہے. ہمارے اندر جو ہے وہ اندر سے ایک لفظ ہی جو بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اس کا دل دکھا دیا, میں نے اس کے خلاف بات کر دی. ہم اکثر اس بات کو جانتے, سب لوگ ہی جانتے ہیں, اور ہر انسان کے اندر ایسے کام ہوتے ہیں. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ایسا کام نہ کرے. ہر انسان کی زندگی میں ایسا کام ہوتا ہے اور وہ اندر ہی اندر بے چین رہتا ہے. نیند نہیں آتی, ڈسٹربنس ہوتی ہے, بہت ساری پرابلمز آ جاتی ہیں. راتوں کو دیر تک جاگتے رہنا اور سونا نہیں ہے, تو پھر کیا یہ بے چینی ہے کیونکہ ہم سوتے نہیں, ہم بے چین رہتے ہیں. اور کلام میں یہ لکھا گیا اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے, تو اندر ہی اندر بے چین ہے. خدا سے امید رکھ. آگے کیا ہے, اس نے آگے اس کا جواب بھی دیا, کہتا ہے خدا سے امید رکھ کیونکہ وہ تیرے چہرے کی رونق ہے. وہ تیرے چہرے کی کیا ہے؟ رونق ہے. یعنی کہ ہمارے چہرے مرجھا جائیں, ہم پریشان ہو, ہماری پریشانی کا حل جو ہے وہ میرا اور آپ کا خدا ہے. اس کے زوردار بن جائے.
اور پھر کہتا ہے میں پھر اس کی ستائش کروں گا. ہلیلویا. یعنی کہ یہ مرد کے لیے بھی ہے, عورت کے لیے بھی ہے, کہ اگر ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں, خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں, اگر ہم پریشان ہیں, پریشانی سے جب نکل جاتے ہیں, تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کی ستائش کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم خدا کی ستائش کریں گے تو پھر خدا میں برکت دے گا. کلام میں لکھا گیا نا, خوشی سے خداوند کی عبادت کرو. ہلیلویا. خوشی سے کیا کرو؟ خداوند کی عبادت کرو, گاتے اس کے حضور حاضر ہو. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے, اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اس کے لوگ ہیں, اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. ہلیلویا. ہلیلویا. اس لیے خداوند کی ستائش ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس کی ستائش کریں اور اس کے نام کو جلا دیں. زبور 138 پڑھیں اور اس کی 6 آیت. کلام خدا میں لکھا ہے کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے. ہلیلویا. کیا کہتے ہیں؟ خاکسار کا خیال رکھتا ہے. خاکسار لوگ کون ہیں؟ وہ جو جھکتے ہیں خدا کے آگے, وہ جو خدا سے دعا کرتے ہیں, وہ جو خدا کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں, یہ خاکسار لوگ ہیں. اور کلام میں لکھا گیا کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے. اگلی جو بات ہے, اگلی جو آیت کا حصہ ہے, لکھا لیکن مغروروں کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے. ہلیلویا. کہتا ہے مغروروں کو دور سے پہچان لیتا ہے. اس کا مطلب ہے خاکسار پر خدا رحم کرتا ہے اور مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. مغرور لوگ جو ہے وہ خدا کی حضوری میں نہیں آتے. مغرور لوگ جو ہے نا وہ اکڑ میں رہتے ہیں, اپنے ہی انا میں چلتے ہیں, اپنی ہی بات میں چلتے رہتے ہیں. میں چلا جاؤں گا مجھے برکت مل جائے گی. ہم برکت نہیں لینا چاہتے. مغرور لوگ ہیں نا برکت نہیں لینا چاہتے, اس لیے وہ چرچ نہیں آتے. اور جب وہ چرچ آئیں گے, اپنے آپ کو جھکائیں گے, خاکسار بنائیں گے, تو پھر خدا کیا کرے گا؟ ان پر نگاہ کرے گا اور وہ خاکسار کا کیا کرتا ہے؟ خیال رکھتا ہے اور مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. زبور 5 پڑھے, اس کی 3 آیت. اس میں لکھا ہے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا. داؤد کیا کہتے ہیں؟ تو صبح کو میری آواز سنے گا. یعنی کہ جو صبح اٹھ کے دعا کرتے ہیں, تڑکے تیلوں میں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا. جب ہم صبح اٹھتے ہیں, سورج نکلنے سے پہلے انہوں نے تڑکا, صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے جب سورج کی آمد ہونے والی ہوتی ہے, اس وقت جب ہم اٹھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو پھر خدا کا کلام کیا کہتے ہیں؟ اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا, میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا. کہتا ہے میں دعا کر کے کیا کروں گا؟ تیرا انتظار کروں گا. تسی دعا کر کے کی کہتے ہیں؟ خداوند دعا کہتی ملے نہیں کچھ. خداوند دعا کہتی سی, ایوی دعا کہتی سی, ایوی دعا کہتی سی, اتنا کچھ رزلٹ نہیں آیا. داؤد کیا کہتے ہیں؟ انتظار کروں گا. خدا کا انتظار تو کریں, خدا کی رحمت تو دیکھیں, خدا کا فضل تو دیکھیں, انتظار کریں. خدا دعا آپ کرنی ہے, آپ نے کرنی ہے, اور خدا نے بلیس کرنا ہے. انتظار کریں. خدا وقت پر ہر چیز مہیا کرتا ہے. وائس کی کتاب پڑھے, اس میں لکھا ہے درخت لگانے کا ایک وقت ہے, لگائے ہوئے کو کھاڑنے کا ایک وقت ہے, ہر چیز کا ایک وقت ہے. اور وقت پر خدا جو ہے می برساتا ہے اور فصلوں کو سیراب کرتا ہے. ہلیلویا. اگر بے وقت خدا برسات بھی کرے, اگر بے وقت ایسی چیزیں ہو جائیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ KPK کا سب جانتے ہیں KPK کو. اس علاقے کو دیکھیں کہ وہاں پہ کیسا طوفان آیا اور ہر چیز نابود ہو گئی. کتنے لوگ, کتنی جانیں مر گئی.
یعنی کہ بے وقت جب چیزیں آتی ہیں تو پھر ایسے حالات ہوتے ہیں، اور جب وقت پہ خدا دیتا ہے تو آپ برکت ہوتے ہیں اور ہر چیز مہیا ہوتی ہے، اور جو لوگ خدا کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں خدا ان کی ہر ایک مراد کو پورا کرتا ہے۔ ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا۔ زبور 71 پڑھیں، اس کی 14 ہے، لکھا ہے لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا۔ کیا کہتا ہے خدا کا بندہ؟ کہتا ہے میں ہمیشہ امید رکھوں گا۔ دعا کرنی ہے تو اس بات کی کرنا ہے، امید رکھنی ہے۔ دعا کرنی ہے پھر انتظار کرنا ہے، پھر امید رکھنی ہے کہ جیڑی چیز بھی دعا کی ہے نا وہ ملے گی۔ اسی دعا کر لیں انتظار نہیں کرتے تو امیداں بھی توڑ دیتے ہیں، تو پھر کی ہوتا ہے؟ پھر زیرو، پھر ہوتے ہی جتنے ہوتے ہی۔ لیکن ہم جب انتظار کریں گے تو امید رکھیں گے تو سب کچھ ملے گا۔ زیرو سے آگے نکلیں، اگلا سٹیپ آپ کا زیرو سے اگلا سٹیپ 1 ہے، اور وہ ایک ہے اور وہ خدا ہے، اور خدا جو ہے وہ لامحدود ہے، ہر چیز کو مہیا کرتا ہے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ کہتا ہے لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا اور تیری تعریف اور بھی زیادہ کیا کروں گا۔ ہلیلویا۔ کہتا ہے میں تیری تعریف جو ہے نا، یعنی کہ پہلے تو میں ایک ٹائم دعا کرتا تھا، تے پہلے میں ہفتے سے ایک بار چرچ جاتا تھا، ہوں کی کرا گا؟ ہوں زیادہ تیری شکر گزاری کرا گا، کیونکہ کی کیتا ہے میں دعا کیتی ہے، انتظار کر رہے ہیں، تے مینوں امید ہے کہ خدا ہر چیز جو ہے وہ دینے میں قادر ہے، اور جو کچھ میں نے خدا سے مانگا ہے وہ مجھے مل گیا ہے۔ اسی دنیا کی فکر پیچھے دھنے ہیں، خدا سے وہ چیز نہیں مانگتے جو خدا فوراً دیتا ہے، اور وہ خدا کا پاکو ہے۔ جب خدا کا پاکو آپ کی زندگی میں ہوگا، جب خدا آپ کی زندگی میں ہوگا تو ہر چیز آپ کو مل جائے گی۔ وہ تیرے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے مانگنے سے وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے خدا پر امید رکھیں، اپنے کپڑوں کو نہیں دلوں کو چاک کرنا ہے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ جیسی کپڑے تبدیل کرتے رہیں گے تو پھر شاید کپڑے تک گرا گے، دل تبدیل نہیں کرتے۔ دل تبدیل کرو، یقین جانے کہ آپ ہر چیز کے باعث بن جائیں۔ خدا کبھی بھی اپنے بچوں سے کوئی چیز چھپاتا نہیں، بلکہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں۔ خدا تو برکت دینا چاہتا ہے، خدا تو ہر چیز آپ کو دینا چاہتا ہے۔ ہم ہی ہیں، ہم خدا سے دور رہتے ہیں۔ جب ہم خدا سے دور رہیں گے تو پھر شکوے، پھر خدا کے ساتھ گلے شکوے مر رہے ہیں، گلے شکووں سے باہر نکلے۔ خدا کے ساتھ گلہ نہ کیا کریں، خدا کی جو دعا کیا کریں۔ خدا سے گلہ کریں گے تو برکت نہیں ملے گی، خدا سے دعا کریں گے تو آپ کے لیے آسمان کھل جائے گا۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ آئیے کا حوالہ دیکھتے ہیں دوسرا سیموئیل، اس کا 7 باب اور اس کی 27 آیت، جی ذرا پڑھیے گا۔ دوسرا سیموئیل اس کا 7 باب اور اس کی 29 آیت، جی۔ تو اب اپنے بندے کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر، تاکہ وہ سدا تیرے روبرو پائیدار رہے، کہ تو ہی نے اے مالک خداوند یہ کہا ہے، اور تیری ہی برکت سے تیرے بندہ کا گھرانہ سدا مبارک رہے۔ آمین۔ تیری ہی برکت سے تیرے بندہ کا گھرانہ جو ہے وہ سدا سلامت رہے۔ ہلیلویا۔ خدا کی برکت سے ہمارے گھرانے جو ہے وہ سلامت رہتے ہیں۔ اگر خدا کی برکت نہ ہو تو گھرانے بکھر جاتے ہیں۔ خدا کی برکت نہ ہو تو گھروں کے اندر سے لڑائیاں ختم نہیں ہوتی۔ خدا کی برکت نہ ہو تو ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہ کریں۔
بیوی کہیں جا رہی ہو، شوہر کہیں جا رہا ہو، بچے کدھر جا رہے ہو، یعنی کہ ہر سسٹم جو ہے وہ دھرم پر ہو. اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ تیری ہی برکت سے تیرے بندہ کا گھرانہ سدا مبارک رہے. اگر خدا کی برکت ہے تو اس کا مطلب ہے گھرانہ سلامت ہے. اگر خدا کی برکت ہے تو میاں بیوی کے اندر محبت ہے، پیار ہے، سلامتی ہے. اور اگر خدا کی برکت ہے تو ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں. نہیں تو ادھر بیاہ کرو دوسرے دن ہی بچے الگ، چلو جی انہوں نے کار وکھرا بنا لو. اگر خدا کی برکت ہے تو سب مل کر رہتے ہیں. یہ خدا کی بلیسنگ ہے. اس بات میں شکر کیا کریں خدا کا، خدا کے ساتھ جڑے رہیں. جب آپ خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے تو پھر خدا کی برکت ہے. اگر آپ خدا کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر خدا جو ہے وہ اپنی رحمت ہم پہ نازل نہیں کرتا، بلکہ خدا اپنا قہر بھی نازل کرتا ہے، اور خدا کے قہر سے بچنے کی ضرورت ہے. آمین. زبور کامل پڑھے اس کی 4 آیت، تو اس میں لکھا ہے وہ تجھے اپنے پروں سے کیا کرے گا؟ چھپا لے گا، اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی. اس کی سچائی حال اور صفت ہے. ہلیلویا. کیا کرے گا؟ وہ اپنے پروں سے چھپا لے گا. ہلیلویا. جب آپ خدا کی حضوری میں رہیں گے تو پھر برکت ہے. اگر آپ خدا کی حضوری میں نہیں ہیں تو برکت نہیں. اس لیے خدا کی حضوری میں رہنا سیکھیں، خدا کے ساتھ چلنا سیکھیں، خدا کے قدموں میں آنا سیکھیں. چرچ کی ہر ایک عبادت کا حصہ بنیں، چرچ کی ہر ایک عبادت میں انوالو ہوں، چرچ کے ہر ایک کام میں آپ شامل ہوں، تاکہ آپ خدا سے ہر ایک برکت لے سکیں. ہماری پرابلمز کیوں ہیں؟ ایک تو ہم خدا سے دور رہتے ہیں، فارمیلٹی کے لیے چرچ آتے ہیں، سنڈے آئے وہ بھی 2 گھنٹے بھی بیٹھا ساتھ مشکل لگتا ہے. 9 بجے تک آئے میں ایسی 9 تو بھی لیٹ آ رہے ہیں. اسی لیے ہم خدا سے دور ہیں اور پوری برکت ہم نہیں لیتے، پورا ٹائم خدا کو نہیں دیتے. ایک ویک میں ایک دن آنا ہے، اور ویک میں ایک دن یہودیوں کے لیے تھا. ہلیلویا. ویک کا ایک دن جو تھا وہ یہودیوں کے لیے تھا، اور ان کو کہا گیا تھا کہ سبت کا دن پاک مانا، اس میں کوئی کام نہ کرنا. اور وہ یہودی جو تھے وہ پورا کا پورا دن جو تھا وہ خدا کو دیتے تھے، اور خدا کے کلام پر عمل کرتے تھے، خدا کی بات پر، خدا کی شریعت پر عمل کرتے تھے. اب ہم مسیحی ہیں، اور مسیح کہتا ہے ہر روز خدا کی عبادت کریں. یسوع کے جو شاگرد تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ہر روز جمع ہوتے، روٹی توڑتے، شکر کرتے، خدا ان کے نام کو جلا دیتے تھے. اور پھر کیا ہوا؟ ایک دن کیا ہوا؟ پھر آخری دن وہاں پر جو تھی وہ خدا کی قدرت ظاہر ہوئی، خدا کا روح نازل ہوا اور سارے پاپوں سے بھر گئے. ہم ہر روز جمع نہیں ہوتے، خدا کا پاک روح ہمیں گائیڈ نہیں کرتا، خدا کے حضور سے ہم دور رہتے ہیں، اسی لیے ہم خدا سے دور ہیں. کبھی سر درد، کبھی جسم، کبھی بخار، کبھی کچھ، بس یہی بہانے ہمارے پاس رہ جاتے ہیں. میرے تو بس یہ پرابلم تھی، اس لیے میں چرچ نہیں آ سکتا. ان بہانوں سے نکلے باہر، خدا کے حضور آئے، اور خدا کبھی آپ کو بیمار نہیں ہونے دے گا، خدا کبھی آپ کو پریشانی میں نہیں آنے دے گا. خدا کی حضوری میں آئے. خدا آپ کا ہاتھی ہے، خدا آپ کا مددگار ہے. خدا کلام میں لکھا گیا وہ تجھے اپنے پروں سے کیا کرے گا؟ چھپا لے گا. صیاد کے پھندوں سے وہ تجھے بچا لے گا. ہلیلویا. اس لیے خدا ان کی حضوری میں آئے اور خدا ان کے نام کو جلا دیں. کپڑوں کو نہیں، اپنے دلوں کو چاک کرنا ہے. جب آپ دلوں کو چاک کریں گے تو پھر آپ خدا کی حضوری میں آئیں گے. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے کلام گناہ نہ کروں. جب خدا کا کلام آپ کے اندر ہوگا تو پھر آپ گناہ نہیں کریں گے. جب خدا کا کلام آپ کے اندر ہوگا تو آپ خدا کے حضور سے دور بھی نہیں رہیں گے.
خداوند کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.